अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जो बैक वक्त दो बराआज़मों में आबाद है। ये मुल्क यूरोप और एशिया के संगम पर वाक़ है। मैं बात कर रहा हूँ इस्लामी मुल्क तुर्की की। तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो न सिर्फ अपनी जोग्राफियाई हैसियत बल्कि तारीखी, सकाफ़ती और कुदरती अजायबात की वजह से दुनिया भर में मुनफरिद मकाम रखता है। तुर्की की कदीम गलियों में चलते हुए आप बाज़ंतीनी, रूमी, उस्मानी और जदीद तुर्क तहजीब के निशानात को एक साथ महसूस कर सकते हैं। आज आपको तुर्की के दिलचस्प तारीखी मकामात और मुक़द्दस मकामात की सैर करवाएंगे। साथ में तुर्की की तारीखी शहरों के नाम और उनकी दास्तानें, तुर्की की कुदरती वसाइल और मईशत का इन्हिसार, ट्रांसपोर्ट और तालीमी मेयार के बारे में मुकम्मल आगाह करेंगे। तुर्की की मशहूर शख्सियात और मशहूर किले कौन कौन से हैं, फौजी निज़ाम कैसा है और यहाँ की दुनिया भर में मशहूर खाने कौन कौन से हैं। आज की इस वीडियो में हम तुर्की के दिलचस्प हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और नए आने वाले दोस्त चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तुर्की का कुल रकबा तकरीबन 7,83,562 मुरबा किलोमीटर है। इसका बड़ा हिस्सा एशिया में जबकि छोटा हिस्सा यूरोप में वाक़ है। तुर्की की आबादी तकरीबन 86 मिलियन से ज़ायद है। सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर इस्तांबुल है जो मुल्क का सकाफ़ती और इक़्तिसादी मरकज़ भी है। तुर्की में तकरीबन 99% आबादी मुसलमान है। तुर्की एक सेकुलर रियासत है जहाँ मज़हब को रियासती मामलात से अलग रखा जाता है, लेकिन इस्लामी सकाफ़त और रवायात माशरे में गहरी जड़ें रखती हैं। तुर्की के लोग बिल्लियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। इस्तांबुल को बिल्लियों का शहर भी कहा जाता है। तुर्की की सरजमीन कदीम तहजीबों का गहवारा रही है। यहाँ फिरंगी, यूनानी, रूमी, बाज़ंतीनी और उस्मानी सल्तनत जैसे अजीम अदवार गुजरे हैं। 1299 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया कायम हुई जो तकरीबन 600 साल तक दुनिया की एक अजीम ताकत रही। पहली जंग अजीम के बाद ये सल्तनत ख़त्म हुई और 1923 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने जदीद जमहूरिया तुर्की की बुनियाद रखी। तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो अपने कुदरती हुस्न, तारीखी विरसे, लजीज खानों और आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियात की बदौलत दुनिया भर में मशहूर है। तुर्की तारीखी मकामात से भरा हुआ एक शानदार मुल्क है जहाँ हज़ारों साल पर मुहीत तहजीबों के आसार महफूज हैं। यहाँ यूनानी, रूमी, बाज़ंतीनी, सल्जोकी और उस्मानी अदवार के अजीम आसार आज भी देखे जा सकते हैं। यहाँ के तारीखी मकामात में आया सोफिया, इस्तांबुल। आया सोफिया असल में एक बाज़ंतीनी गिरजाघर था जिसे बाद में मस्जिद बनाया गया, फिर अजायब घर और अब दोबारा मस्जिद बनाया गया है। इसका गुंबद और फन तामीर दुनिया भर में मशहूर है। बिलू मस्जिद इस्तांबुल। बिलू मस्जिद जिसे मशहूर नीली मस्जिद भी कहा जाता है, अपनी नीली टाइलों, 6 बड़े मीनारों और शानदार इस्लामी फन तामीर की वजह से एक बड़ा सियाहती मकाम है। टॉप कापी महल इस्तांबुल। ये महल उस्मानी खुलफा की रैशगाह रहा है जहाँ अब कीमती नवादरात, इस्लामी तबरुकात और शाही लिबास देखने को मिलते हैं। गोबले तप्ते दुनिया का सबसे कदीम मजहबी मकाम जिसे इंसानी तारीख की पहली इबादत गाह भी कहा जाता है, जिसकी तारीख 11,000 साल पुरानी बताई जाती है। इफेस अजमीर यूनानी और रूमी दौर का अजीम शहर जहाँ का लाइब्रेरी ऑफ सिलेसल और रोमन थिएटर आज भी देखने से तल्लक रखता है। कापाडोशिया ज़्यादा मशहूर अपनी कुदरती नज़ारों और गुब्बारा सवारी के लिए है। यहाँ चट्टानों के अंदर बनी कदीम चर्च, रहायशगाहें और ज़ेरे ज़मीन शहर मौजूद है। हेरापोलस और पमोक किला कदीम रूमी शहर हीरापोलस के साथ मौजूदा गर्म पानी के सफ़ेद चश्मे एक शानदार इम्तजाज पेश करते हैं। एनी शहर ये माजी का एक अजीम आर्मीनाई शहर था जिसे हज़ारों वीरान गिरजों का शहर कहा जाता है। अब ये तुर्की के मशरक़ में तारीखी खंडरात की सूरत में मौजूद है। तुर्की में इस्लामी, मसीह और दीगर मज़ाहिब के कई मुक़द्दस मकामात भी मौजूद हैं। तुर्की में मौजूदा मुक़द्दस मकामात दुनिया भर से ज़ायरीन और सयाहों को रूहानी सुकून, तारीखी और अक़ीदत का एहसास फराहम करते हैं। तुर्की के मशहूर मुक़द्दस मकामात में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का मज़ार। ये मकाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़दर सहाबी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، جنہوں نے قسم دنیا کی فتح کے دوران یہاں قیام کیا۔ ان کا مزار ترک مسلمانوں کے لیے انتہائی عقیدت کا مرکز ہے۔ مولانا رومی کا مزار، عظیم صوفی شاعر مولانا جلال الدین رومی کا مزار کونیا شہر میں واقع ہے۔ یہ مقام دنیا بھر کے صوفی درویشوں اور عقیدت مندوں کے لیے مقدس حیثیت رکھتا ہے۔ جامع مسجد دیار بکر، یہ مسجد اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہے اور ترکی کی سب سے پرانی مساجد میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ جامع مسجد سلیمانیہ استنبول، سلطان سلیمان اعظم کے دور کی یہ مسجد عظیم عثمانی فن تعمیر کا مظہر ہے اور روحانیت سے بھرپور مقام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا مزار، ترکی کے کچھ علاقوں میں حضرت خضر علیہ السلام سے مسنوب مزارات موجود ہیں، جنہیں مقامی لوگ بہت عقیدت سے دیکھتے ہیں۔ شانلی عرفہ، یہ علاقہ کئی انبیاء سے مسنوب ہے، خاص طور پر حضرت ابراہیم سے۔ یہاں مقام ابراہیم اور مچھلیوں کی جھیل واقع ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا۔ مسجد الفاتح استنبول، سلطان محمد فاتح کے دور میں بنائی گئی یہ مسجد نہ صرف تاریخی بلکہ روحانیت کا بھی مرکز سمجھی جاتی ہے۔ ترکی کے مشہور اور تاریخی شہروں میں استنبول ترکی کا سب سے بڑا شہر اور ثقافتی، تجارتی اور تاریخی مرکز ہے۔ یہ شہر دو براعظموں یورپ اور ایشیا میں واقع ہے۔ استنبول کا سمندر، گزری ہوئی ادواروں کی گلیاں اور شاپنگ مال اسے ایک مثالی سیاحتی مقام بناتے ہیں۔ انقرہ ترکی کا دارالحکومت ہے اور سیاسی، حکومتی اور تعلیمی مرکز ہے۔ یہ شہر تاریخی اہمیت رکھتا ہے اور مصطفیٰ کمال اتا ترک کے مشہور مکتب کا گھر ہے، جو ترکی کی جدید ریاست کے بانی تھے۔ ازمیر ترکی کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے اور ایجین ساحل پر واقع ہے۔ یہ شہر اپنے خوبصورت سمندری مناظر، شاپنگ ایریا اور تاریخی مقامات کی وجہ سے مشہور ہے۔ بورسا جو عثمانی سلطنت کا پہلا دارالحکومت تھا، ایک اہم تاریخی شہر ہے۔ یہ شہر مرم، چائے اور قالینوں کے لیے مشہور ہے اور یہاں کئی تاریخی عمارات اور مقامات ہیں۔ اناطولیہ ترکی کے جنوبی ساحل علاقے میں واقع ہے اور سیاحت کا ایک اہم مرکز ہے۔ اس شہر کے ساحلی علاقے قدرتی خوبصورتی اور قدیم یونانی اور رومی آثار اسے سیاحوں کا پسندیدہ مقام بناتے ہیں۔ کونیا ایک قدیم شہر ہے اور مولانا رومی کا شہر ہے۔ یہ شہر اسلامی تاریخ اور صوفی ازم کے مراکز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کیسریا ایک اہم صنعتی اور تجارتی شہر ہے جو وسطی اناطولیہ میں واقع ہے۔ یہ شہر اپنی کباب، قالینوں اور سلطان کی جامع مسجد کے لیے جانا جاتا ہے۔ ترکی کی مشہور چیزوں کی بات کی جائے تو ترک قالین دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی، نفاست اور ہاتھ سے بنی گئی باریک کاریگری کے لیے مشہور ہے۔ ترک آئس کریم منفرد ساخت اور مزاحیہ انداز میں پیش کی جانے والی یہ آئس کریم سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنتی ہے۔ ترک حمام روایتی گرم پانی کا غسل جو صفائی، سکون اور تھراپی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ترک قہوہ گاڑی اور تیز کافی جو خاص ترکی انداز میں بنائی جاتی ہے اور پیش کی جاتی ہے۔ کاپاڈوشا کے غبارے کاپاڈوشا کے پہاڑوں پر طلوع آفتاب کے وقت غباروں کی سیر دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ان کے علاوہ بازار میں دستیاب متنوع مسالہ جات، لوکوم اور دیگر مٹھائیاں بہت مشہور ہیں۔ ترکی میں قدرتی وسائل کا ایک وسیع ذخائر موجود ہے جو اس کی معیشت کے مختلف شعبوں میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ان وسائل کی بدولت ترکی نہ صرف اپنے داخلی ضروریات کو پورا کرتا ہے بلکہ ترکی کی زمین میں مختلف قسم کے معدنیات پائے جاتے ہیں جو ملک کی معیشت کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ترکی میں سونا، چاندی اور تانبے کے ذخائر موجود ہیں، خاص طور پر ارغوان اور اموار جیسے علاقوں میں، اور کوئلے کے ذخائر بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ ترکی کے پاس دنیا کے سب سے بڑے کرومیم کے ذخائر ہیں جو اسٹیل اور دیگر صنعتوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ترکی ایک زراعتی ملک ہے اور یہاں کاشت کی جانے والی فصلوں کی بڑی مقدار دنیا بھر میں برآمدات کی جاتی ہے۔ ترکی دنیا کا بڑا گندم پیدا کرنے والا ملک ہے۔ ترکی کے پاس دنیا کے بعض ممالک سے بڑا
کوئلے کے ذخائر ہیں جو توانائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ترکی میں دریاؤں کی بڑی مقدار موجود ہے جو ہائیڈرو پاور کی پیداوار میں مدد دیتی ہے۔ ترکی ہوا اور شمسی توانائی کے شعبے میں بھی سرمایہ کاری کر رہا ہے تاکہ توانائی کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ ترکی کے پاس ایک بڑا جنگل کا رقبہ ہے جو مختلف اقسام کے درختوں پر مشتمل ہے۔ یہ جنگلات نہ صرف لکڑی فراہم کرتا ہے بلکہ جنگلی حیات کے لیے بھی اہم ہے۔ ترکی کی طویل ساحلی پٹی اسے سمندری وسائل کے لیے اہم بناتی ہے۔ ترکی اپنی مچھلیوں کی پیداوار میں بھی ایک بڑا ملک مانا جاتا ہے۔ ترکی کی معیشت کا انحصار مختلف شعبوں پر ہے جس میں صنعت، زراعت، خدمات اور تجارت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ترکی کی معیشت دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں شامل ہے۔ ترکی مختلف قدرتی وسائل، انسانی وسائل اور جغرافیائی محل وقوع کی بدولت عالمی سطح پر مضبوط پوزیشن رکھتا ہے۔ ترکی کی معیشت میں صنعت ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ترکی دنیا کے بڑے ٹیکسٹائل اور کپڑے کی برآمد کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ ترکی کی آٹو موبائل صنعت بہت ترقی کر رہی ہے اور یہاں دنیا کے بڑے آٹو موبائل برانڈ کی فیکٹریاں ہیں۔ ترکی کا جغرافیائی محل وقوع اسے ایشیا اور یورپ کے درمیان ایک تجارتی راستہ بناتا ہے جس کا فائدہ اس کی معیشت کو پہنچتا ہے۔ ترکی میں تعمیرات کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے جس میں نئے شہروں، سڑکوں، پلوں اور ہوائی اڈوں کی تعمیر شامل ہے۔ ترکی کا ٹرانسپورٹ سسٹم نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر اہمیت رکھتا ہے۔ ترکی کا جغرافیائی محل وقوع اس سے ایشیا اور یورپ کے درمیان ایک اہم تجارتی اور ٹرانسپورٹ کا مرکز بناتا ہے۔ ملک کی نقل و حمل کی سہولتیں دنیا کے مختلف حصوں سے جڑی ہیں اور یہ مختلف قسم کے ٹرانسپورٹ ذرائع پر مبنی ہیں جیسا کہ روڈ، ریلوے، ہوا اور سمندری ٹرانسپورٹ۔ ترکی کا سڑکوں کا نیٹ ورک دنیا کے بڑے نیٹ ورک میں شمار ہوتا ہے جو پوری ملک کو آپس میں جوڑتا ہے۔ ترکی میں تقریباً 60,000 کلومیٹر سے زائد ہائی وے کا نیٹ ورک موجود ہے جو بڑے شہروں اور صنعتی علاقوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ ترکی میں بین الریاستی بس سروس بہت عام ہے اور مختلف شہروں کے درمیان سستی اور آرام دہ سفری سہولت فراہم کرتی ہے۔ ترکی میں ریل کا نظام بھی ایک اہم مقام رکھتا ہے اور اسے ملک بھر میں سامان اور مسافروں کی نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ترکی نے تیز رفتار ریلوے کا نظام متعارف کرایا ہے جو اہم شہروں جیسا کہ انقرہ، استنبول اور کونیا کو آپس میں جوڑتا ہے۔ ترکی کا ریل نیٹ ورک 12,000 کلومیٹر سے زائد پھیلا ہوا ہے اور اس میں جدید ٹرینیں شامل ہیں۔ استنبول میں جدید میٹرو سسٹم موجود ہے جو شہر کے مختلف علاقوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ استنبول، انقرہ اور دیگر شہروں میں بس اور ٹرام خدمات دستیاب ہیں جو روزانہ ہزاروں افراد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں۔ ترکی میں ٹیکسی سروس اور اوبر جیسی رائڈ شیئرنگ سروس بھی دستیاب ہے۔ ترکی کا فضائی ٹرانسپورٹ نظام دنیا کا سب سے ترقی یافتہ نظاموں میں سے ایک ہے۔ ترکی کا نیو استنبول ایئرپورٹ دنیا کے سب سے بڑے ایئرپورٹ میں سے ایک ہے جو سالانہ لاکھوں مسافروں کو سہولت فراہم کرتا ہے۔ ترکی کے ترکش ایئر لائن دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن میں سے ایک ہے جو بین الاقوامی سطح پر 300 سے زائد مقامات پر پروازیں فراہم کرتی ہے۔ ترکی کی سمندری حدود کا ایک وسیع نیٹ ورک ہے جو اسے عالمی سطح پر ایک اہم تجارتی مرکز بناتا ہے۔ ترکی میں سمندری نقل و حمل کے لیے فیری سروس بھی فعال ہے جو مختلف جزائر اور ساحلی علاقوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ ترکی کا تعلیمی نظام دنیا کے دیگر ترقی یافتہ ممالک کے تعلیمی نظاموں میں سے ایک ہے۔ ترکی کی تعلیمی زبان ترکی ہے تاہم بیشتر اعلیٰ تعلیمی ادارے خاص طور پر انگریزی میں تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ ترکی کی یونیورسٹیاں اور تعلیمی ادارے دنیا بھر سے طلباء کو اپنی طرح متوجہ کرتے ہیں۔ ترکی کی فوج ایک مضبوط اور دنیا کی بڑی فوجی طاقتوں میں سے ایک ہے۔ ان کی فوج میں بحریہ، فضائی اور زمینی فوج شامل ہے اور یہ نیٹو کا حصہ بھی ہے۔ ترکی کی افواج نے عالمی سطح پر اہم کردار ادا کیا ہے اور اس کی فوجی طاقت خطے میں مضبوط سمجھی جاتی ہے۔ ترکی کی زمینی فوج دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہے۔ اگر ترکی کے مشہور قلعوں کی بات کی جائے تو قلعہ استنبول، یہ قلعہ عثمانیہ دور کا مشہور محل ہے جو 1465 میں تعمیر کیا گیا تھا۔
اور عثمانی سلاطین کی رہائشگاہ رہا ہے۔ اس قلعے میں شاہی دربار، خزانے اور اسلامی فنون کی خوبصورت نمائشیں موجود ہیں۔ یہ اب ایک میوزیم کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ قلعہ رومیلی خسار، یہ قلعہ سلطان محمد فاتح نے 1452 میں تعمیر کرایا تھا تاکہ استنبول کی فتح کے لیے راستہ صاف کیا جا سکے۔ رومیلی اثار باسفور کے کنارے واقع ہے اور اس کی مضبوط دفاعی دیواریں اور ٹاور اسے ایک اہم دفاعی قلعہ بناتے ہیں۔ قلعہ انطاکیہ، یہ قلعہ رومی دور کا تھا اور بعد میں سلجوقی اور عثمانی دور میں بھی استعمال ہوتا رہا۔ یہ قلعہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر واقع ہے اور یہاں سے پوری شہر کا دید و زیب منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ترکی کی مشہور شخصیات کی بات کی جائے تو مصطفیٰ کمال اتا ترک جدید ترکی کے بانی اور پہلے صدر تھے جنہوں نے سیکولر اور جدید ریاست کی بنیاد رکھی۔ رجب طیب اردوغان، موجودہ صدر جو کئی سالوں سے ترک سیاست پر غالب ہے۔ محمد الفاتح، سلطنت عثمانیہ کے مشہور سلطان جنہوں نے 1453 میں قسطنطنیہ استنبول فتح کیا۔ سلیمان اعظم، عثمانی سلطنت کے سب سے طاقتور اور کامیاب حکمرانوں میں سے ایک ہے۔ نصرت، مشہور ترک شیف جو اپنے منفرد انداز سے نمک چھڑکنے کی وجہ سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے۔ تارکان، ترکی کے معروف پوپ گلوکار جن کے گانے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اینجن الطان، ڈرامہ عدل غازی میں ارطغرل کا کردار ادا کرنے والے مشہور اداکار ہیں۔ ان کے علاوہ بھی ترکی کئی مشہور شخصیات کا مسکن ہے۔ اگر ترکی کے کھانوں کی بات کی جائے تو ترکی کے کھانا پکانے کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے اور اس میں مختلف ثقافتوں کا اثر ہے۔ خاص طور پر عثمانی سلطنت کے دوران ترکی کے کھانے نہ صرف ذائقے میں متنوع ہیں بلکہ ان کے تیار کرنے کا طریقہ بھی خاص ہے۔ یہاں کے مشہور کھانوں میں کباب ترکی کے سب سے مشہور کھانوں میں سے ایک ہے اور اس کی مختلف قسمیں ہیں جیسا کہ ایڈنا کباب، شیش کباب اور ڈونر کباب۔ یہ گوشت کو مخصوص مثالوں کے ساتھ لیس کر کے گرل کیا جاتا ہے۔ ڈونر کباب ایک ایسا کباب ہے جس میں گوشت کو ایک اسٹیپ پر لگا کر الٹا پکایا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر روٹی یا فیسٹ میں لپیٹ کر کھایا جاتا ہے۔ پیڈے ایک قسم کی ترکی روٹی ہوتی ہے جس پر گوشت، پنیر، سبزیاں اور مختلف مسالے لگائے جاتے ہیں۔ اسے اکثر ترکی کی پیزا بھی کہا جاتا ہے۔ میٹھا بیکلوا ترکی کا مشہور میٹھا ہے جو پتلی روٹی کی تہوں، بادام یا پستے اور شہد کے ساتھ بنایا جاتا ہے۔ بیکلوا ترکی کے میٹھے پکوانوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان کے علاوہ بھی ترکی کے کئی مشہور کھانے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ایک ویڈیو۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک، ایک پیارا سا کمنٹ اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا۔